बॉलर को जब आप चौके मारते हैं, बिटवीन द गैप्स मारते हैं, बल्ले में से बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आती है वुड की, और जो वुड की आवाज़ आती है उससे इतना नशा आता है कि उसके बाद आप बल्ले को चूमते हैं कि जी वाह क्या बात है। लिहाजा ये एक नशा है, अच्छा बैटिंग करना भी एक नशा है। जिस तरह खूबसूरत शायरी और ख़ूबसूरत मौसीकी दिल पर असर करती है, इस तरह अगर हम क्रिकेट में की बात करें, बैटिंग की बात करें, तो ज़हीर अब्बास की जो बैटिंग है वो एक ऐसा तासुर हमेशा छोड़ती रही है कि एक खुशगवार तासुर देखने वाला उसके सहर में मुब्तला हो जाता है। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज अजीम बैट्समैन ज़हीर अब्बास के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं, माजी को याद करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे वक्त दिया और ये मौका दिया कि आपसे जो है बात कर सकूं। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए भैया। थैंक यू वेरी सर। काइंड ऑफ यू। ज़हीर भाई, ढेरों ढेर सेंचुरियाँ, ढेरों ढेर रिकॉर्ड, एक के बाद एक रिकॉर्ड जब आप खेल रहे थे, माजी को जब याद करते हैं तो कोई ऐसा एक लम्हा, कोई एक ऐसी चीज़ जो पिन पॉइंट कर सकें। वैसे तो पूरा करियर माशाल्लाह आपका ऐसा था, लेकिन कोई ऐसी याद जो अभी भी आप समझते हैं कि जब उसको याद करते हो उस चीज़ को तो खुशी होती हो दिल में। अभी भी सोचता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, अभी भी मैं सोचता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं किया। बात असल ये है कि जब आदमी खेल रहा होता है ना, तो जुस्तजू रहती है एक से एक की। बहरहाल हमारे ज़माने में तो आपको पता ही है कि टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान में तो थी नहीं, तकरीबन 2 साल में 3 साल में कोई 2-3 मैच हो जाते थे। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, और उस ज़माने में काउंटी क्रिकेट खेल लेना बहुत बड़ी बात होती थी। और जब हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेला करते थे तो कायद आज़म ट्रॉफ़ी, अयूब जोनल ट्रॉफ़ी होती थी। तो मैं बेसिस पे आया था पाकिस्तान की टीम में जब मैंने सबसे ज़्यादा स्कोर कायद आज़म ट्रॉफ़ी में किया था। बिल्कुल सही। जब मैंने स्कोर किया तो मेरा नाम आया पाकिस्तान की टीम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 1969 में। अब जब हो गया तो हम तो बड़े खुश हुए कि भाई पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, क्रिकेट बैट हाथ में, और स्टेडियम जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बड़ी बड़ी वालेहाना मोहब्बत रखता था मैं क्रिकेट से और क्रिकेट के बैट से। और जब खूबसूरत स्ट्रोक लग जाता था तो देखा करता था क्रिकेट में बैट में कौन सी जगह निशान आया है। किसी कोनों में तो निशान नहीं आया, बल्कि बीच मिडल ऑफ द बैट आया कि नहीं आया। तो एक ये जुस्तजू होती थी कि करना है तो बहुत अच्छा करना है, वरना तो हर कोई। लेकिन ये है कि अगर आपको अच्छी चीज़ की जुस्तजू होती है तो आपको अल्लाह मियाँ जुस्तजू के लिहाज से आपको कामयाबी मिलती कामयाबियाँ जाती है। देता और है जी। तो बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म करने के बाद जब मैं न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला तो पहले 2 इनिंग्स मैंने फेल कर दिए से मुराद ये कि अच्छा स्कोर नहीं किया, मुझे ड्रॉप कर दिया। मैंने दिल में सोचा, और दूसरे सीनियर प्लेयर्स जो थे मेरे साथ, जो नए नए टेस्ट मैच खेले थे, कह लेंगे ज़हीर तुझे इतना स्कोर करने के बावजूद भी ड्रॉप कर दिया है। मैंने कहा यार ये मुझसे क्या पूछता है, सही। ये तो पूछ जो सेलेक्ट। क्रिकेट चला रहे। और वो हनीफ भाई का लास्ट टेस्ट मैच था। बहरहाल ड्रॉप कर दिए गए। तो एक दिन अब्दुल डायर के नेट पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इंतखाब आलम साहब आ गए वहाँ पर। इंतखाब आलम साहब मुझे इतना तो नहीं जानते थे, लेकिन ये पता था कि बहरहाल ये कोई प्लेयर है। तो प्रैक्टिस हुई तो मैंने इंतखाब आलम साहब
کہ گیندوں کو اچھا کھیلا. انتخاب عالم صاحب سب سے پوچھیں یہ کون ہے لڑکا, یہ کون ہے لڑکا. بتایا بھائی یہ تو ظہیر عباس ہے. تو جب ٹیم سلیکٹ ہوئی 71 کی تو میرا سیٹ بیک یہ تھا کہ چشمہ لگاتا تھا تو کوئی سلیکٹ ہی نہیں کرتا تھا, جبکہ جیفری بائیکاٹ, کلائیو لوئڈ, اسمتھ اور دوسرے پلیئرز جو تھے, اور ماجد خان بھی کانٹیکٹ لینس ہی لگاتے تھے وہ بھی. مطلب یہ چشمہ تو بہت لوگ پہنا کرتے تھے, لیکن کیونکہ ہم نئے نئے پنچھی تھے اس گیم میں, تو نزلہ تو ہم پہ سب سے پہلے گرنا ہی تھا. خیر جی, میں نے کہا جی یہ ظہیر عباس کو بھی سلیکٹ کر لے. ظہیر بھائی سنا یہ ہے کہ وہی آپ کی بات کے چشمے کی وجہ سے تو انتخاب عالم کا ووٹ آپ کے حق میں گیا تھا, کچھ سلیکٹرز چاہ رہے تھے کہ نہ ہوں جی جی سلیکٹ, اور جی یہ جی 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 انتخاب عالم صاحب نے مجھ کو کہا تھا کہ, مجھ کو نہیں بلکہ سلیکٹرز کو کہا تھا کہ ظہیر کو سلیکٹ کر لے. ہوا یہ تھا کہ پہلا میچ تھا اگینسٹ فوسٹر ٹور کا, تو اس میں انگلینڈ کا پورا سینئر پریس آیا ہوا تھا. وہ دیکھنے آتا ہے کہ یہ جو ٹیم پاکستان کی آئی ہے اس کی پرفارمنس کیسی رہے گی, وہ جج کرتے ہیں. ہاں. ہے جی وہ میچ ہوا, ووسٹر نے بیٹنگ کی, گلینٹر نے 100 کیا, پھر جی ہماری بیٹنگ آئی, ہمارے اوپننگ بیٹسمین گئے, میرا نمبر 7. اب میں نمبر 7 کھیل رہا ہوں اور میں گیا ہوں ایز اے بیٹسمین. اب 7 کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہی نیچے, یا تو بولر ہیں آپ یا آل راؤنڈر ہیں. آل راؤنڈر بھی اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بولر ہی زیادہ آپ کہہ دیں. اب مجھے ایک دفعہ حنیف محمد صاحب نے بھی ایسے کہا کہ ظہیر تم نمبر 3 ہی کی پریکٹس رکھو پی آئی اے سے, کیونکہ ہو سکتا ہے سعید احمد صاحب وہاں پر نمبر 3 نہ جائیں. یہ پہلے سے کہہ دیا تھا انہوں نے, ان کے ذہن میں تھا. بھائی وہ سینئر موسٹ پلیئر تھے حنیف بھائی. اب میں سویٹر پہن کے 3 سویٹر پہن کے باہر میچ دیکھ رہا ہوں, کمبل ڈالا ہوا. نمبر 7 تو میں نے پنجابی میں کچھ کہا اپنے آپ کو, میں نے کہا یہاں میں اگر بیٹنگ نہیں کرنے آیا تو میں کیا کرنے آیا ہوں, یو نو. خیر جی, بحث ہو رہی تھی تو میں چلا گیا, تو میں نے دیکھا یہ سینئر پلیئرز بات کر رہے. میں نے کہا جی کیا ہو رہا ہے, میں نمبر 3 جانے کو تیار ہوں. انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے جہاں گرین وکٹس ہوتی ہیں وہاں تو بڑے بڑے نمبر 3 نہیں جاتے. I opted out, میں نے کہا I will go. کیا تم جاؤ گے؟ میں نے کہا بالکل جاؤں گا. آئے ہوئے کھیلنے کے لیے. ہاں. خیر جی, میں نے اوپننگ جلدی آؤٹ ہو گئے ہمارے, تو میں گیا تو میں نے 111 کر دیے. سب جگہ سارے اخبار بھرے پڑے ہوئے تھے, ظہیر عباس ظہیر عباس ظہیر عباس. ٹائمز جو تھا اس میں میرا نام کہیں نظر نہیں آیا. تو میں نے آصف اقبال کو کہا یار یہ سارے اخبار میں تو میرا اتنا بڑا نام ہے اور میرے سٹروکس دکھائے ہیں اور فلانا دکھائے ہیں. کہتا تو نے نہیں دیکھا ٹائمز؟ میں کہا کیا اس میں تو بہت ہی زبردست ہیڈنگ ہے کہ میٹ دی ایشین بریڈمین فرام پاکستان. تو یہ مجھے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے یہ ٹائٹل مل گیا تھا. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 274 رنز بنانے کے بعد یہ ٹائٹل ملا, لیکن وہ نہیں, صحیح بات نہیں ہے. خیر جی,
میچ شروع ہوا، میں نے سارے میچ کھیلے ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے. ایج باسٹن کبھی زندگی میں ہم گئے نہیں، ہمارے لیے تو نئی نئی چیز تھی. صحیح. اور سچی بات یہ ہے کہ جس نے نہ دیکھا اس کے لیے تو بھائی نام سن سن کے آدمی قدرا تھوڑا ہو جاتا. تو میں بیٹنگ کرنے گیا تو جناب میرے سامنے پارٹنر مشتاق تھے. میں کہا مجھے یار ایسا کر 49 پہ ہوں میں بیٹنگ کر تو میں کم از کم ایک 50 رن کر لوں اگینسٹ انگلینڈ، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میں نے انگلینڈ کے خلاف 50 سکور کیا. تو بس ایک دفعہ ایک سنگل لے لے. کہا میں تجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سنگل لینے کی، تو اتنا اچھا کھیل رہا ہے اور یہ اور وہ. خیر جی، ڈیریک انڈروڈ گیند کر رہا تھا، میں نے ایک اچھی سی کور ڈرائیو کھیلی، باؤنڈری ہو گئی. تو جناب لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں، یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا اگر میں 50 کر سکتا ہوں تو یہ پھر مجھے آؤٹ نہیں کر سکتے. یعنی ذہن میں آپ نے اتنا مینٹلی اتنا آپ نے اسٹرانگ بنا لیا میں نے اپنے آپ کو. تو جناب پہلے دن پھر میں نے 158 رنز بنائے ناٹ آؤٹ. اور جب بنا لیے تو اتنے دیکھا میں نے صبح کو مینیجر صلاح الدین صاحب کے پاس کاؤنٹی سے سیکٹریز آنے شروع ہو گئے کاؤنٹیز کے. تو میں نے کہا صلاح الدین صاحب بات اصل یہ ہے کہ میں ابھی تو سائن کرنے سے نہیں رہا، تو پھر میرا جو ہے نا دماغ وہ دوسری طرف لگ جائے گا، اس کا کیا فائدہ کہ میری ٹیم کو نقصان پہنچے. میں نے کہا ابھی میں سائن نہیں کرتا. ان سے بولیں کہ جب میں ناٹ آؤٹ ہو جاؤں پھر تشریف لائیں. خیر جناب جب دوسرے دن 274 کر لیا تو میں نے گلوسٹر سے سائن کر لیا. اس زمانے میں اچھا کانٹریکٹ ملا، یہ کیا وہ کیا. لیکن ایک بات یہ میں نے اندازہ لگائی ہے کہ وہ لوگ قدر کرتے ہیں. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کی قدر کرتے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے قائد اعظم ٹرافی میں سب سے زیادہ سکور کیا ہو کچھ بھی نہیں اور آپ کو گند کی طرح سے اچھال کے نکال کے پھینک دیا. خیر جی وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا. تھوڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے سوال ایسے پوچھے تو نہیں، لیکن میں آپ کو جواب دیتے جا رہا ہوں. ظہیر بھائی بالکل آپ وہ ایک فلو میں جس طرح آپ کی بیٹنگ کا ایک فلو تھا نا اس طرح آپ بات کر رہے ہیں تو میں بیچ میں اب مطلب میں جسارت نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. دو چیزیں آئیں، ایک تو آپ نے خود ذکر کر لیا 274 رنز کی اننگز. آپ کے بڑے دیرینہ دوست ہیں سنیل گاوسکر، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ظہیر 274 پہ آؤٹ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا تھا، اوور کانفیڈنس ہو گئے تھے یا فٹیگ تھی یا کیا تھا، کیونکہ وہ ایسا موقع تھا کہ آپ اس وقت اس زمانے میں 365 کا ریکارڈ تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، تو لگ ایسا رہا تھا کہ اس اننگ میں آپ 365 کا سر گیری سوبرس کا ریکارڈ توڑ دیں گے. تو اس کے بارے میں بتائیں ظہیر بھائی. نہیں وہ ٹاپ ایج لگ گئی تھی سویپ کرتے ہوئے رے ایلنگورتھ کو، تو اس وجہ سے آؤٹ ہو گیا. اور جو ڈیپ 5 لیگ کا جو فیلڈر جو بھی تھا 5 لیگ یا اسکوائر لیگ لکھسٹ برائن لکسٹ وہاں کھڑے تھے تو اتفاق سے انہوں نے کیچ لے لیا. جو یہ چیزیں ہوتی دیکھیں نا، اگر کہیں شروع میں میرا کیچ ہو جاتا تو وہ تو پھر بات مک جاتی. مک جاتی. ظہیر بھائی آپ نے جو کاؤنٹی کا ذکر کیا گلوسٹر شائر، مطلب ایک ایسا کریئر کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں
مطلب میں پرسنلی اپنی بات کرتا ہوں کہ رات کو 11:15 بجے کا مجھے انتظار ہوتا تھا جب انگلش کاؤنٹی سیزن چل رہا تھا، اور 11:15 بجے BBC ورلڈ سروس کا اسپورٹس راؤنڈ اپ 15 منٹ کا آتا تھا. اس میں جب وہ کرکٹ کی آتا تھا تو ہمیں صرف یہ، اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، ریڈیو پہ سنتا. ریڈیو پہ تو وہ جب آتا تھا کہ ظاہر عباس، وہ پروناؤنسیشن بھی جو ہے ظاہر، تو وہ ہمیں انتظار رہتا تھا کہ اب یہ خبر آئے گی کہ ظہیر عباس نے پھر ایک ڈبل سینچری اور سینچری کر دی. گلوسٹر شائر سے 108 سینچریاں ہیں، اس میں 49 سینچریاں آپ کی کاؤنٹی میں. گلوسٹر شائر کی زہیر بھائی کیا یادیں، کیا یادیں، خوبصورت یادیں. ابھی آپ ریسنٹلی انہوں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں آپ کی تصویریں بھی آئیں، مائک پراکٹر وغیرہ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب چیزیں. گلوسٹر شائر کا کچھ بتائیں سر، کیسی یادیں تھیں وہ؟ دیکھیے اس زمانے میں جب ہم کھیلا کرتے تھے تو ہم جلٹ کپ جیتے، بینسن ہیجز جیتے، اور 4 دن کی فرسٹ کلاس کرکٹ پہ ہم نمبر 2 یا نمبر 3 سب تک آئے. تو ہماری وجہ سے پرفارمنس بہت اچھی تھی. آپ اپنا بتائیں ظہیر بھائی، کیونکہ کاؤنٹی جو تھی وہ پورا ریلائی کرتی تھی آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے ایک عادت بنا لی تھی. مطلب آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ اچھا سینچری نہیں اننگس. ہوا یہ کہ جب مجھ کو کیپ میں تھوڑے سے انہوں نے دل لگا دیے دینے میں، تو آصف اقبال آئے ہوئے تھے، کینٹ کی ٹیم تھی. تو آصف اقبال نے کہا ظہیر تجھے انہوں نے کیپ دی؟ میں نے کہا نہیں، کیپ نہیں دی. تو کہنے لگے کمال ہے، میں ابھی بات کرتا ہوں. تو انہوں نے ٹونی براؤن سے بات کی، کہنے لگے تم ظہیر کی نیچر کو نہیں جانتے ہو، آپ اس کو کیپ دو اور یہ دیکھو تمہارے لیے کیا کر کے دیتا. اسی دن جب انہوں نے مجھے کیپ دی برسٹل میں، تو میں نے 100 کیا، دوسری اننگ میں پھر 100 کر دیا، ایچ اننگ 100 کر دیا. ظہیر بھائی اس کے بارے میں بتائیں نا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ مینٹلی آپ نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا تھا، تو آپ کے لیے تو کوئی مطلب کوئی بڑی بات نہیں رہی تھی کہ ڈبل سینچری سینچری، ڈبل سینچری سینچری، ڈبل سینچری سینچری، 4 وہ ہیں ٹوٹل 8 سینچری ان ایچ اننگ سے. مطلب یہ ریکارڈ تو اب کوئی 10,000 کر لیتا ہے، کوئی 15,000 کر لیتا ہے، لیکن یہ ریکارڈ تو اب ہم نہیں سمجھتے کہ اب آنے والے کبھی کوئی توڑ سکے گا. آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیے میں نے ایک چیز سیکھی تھی کہ اگر آپ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہیں تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا. دیکھیے اگر آپ ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوں گے، نہ آپ ٹی وی پہ آئیں گے، نہ دنیا کو آپ نظر آئیں گے، نہ اپنی فیملی کو پاکستان میں نظر آئیں گے، نہ کہیں نظر آئیں گے، نہ کہیں نظر آئیں گے. صحیح صحیح. تو بہتر ہے کہ اپنا جو بھی پرفارمنس دکھانے آن دا فیلڈ کرو. صحیح. تو مائنڈ کو میں نے اتنا سیٹ کر لیا تھا کہ بس اب یہی سوچ لیا تھا کہ زندگی میری ہے تو فیلڈ میں بیٹھ کے ساتھ ہے. اب دیکھیے میری بڑی ٹف لائف تھی. 100 رنز کرنے کے لیے آپ کو کم از کم نہیں تو 40-50 اوور تو کھیلنے پڑتے تھے. صحیح، بالکل صحیح. اور ڈبل 100 کرنے کے لیے تقریباً اب جب کرنے پڑتے تھے تو پھر اس کے بعد فیلڈنگ کرنی پڑتی تھی. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار تو آپ چلے جائیے میری جگہ فیلڈنگ کر رہے ہیں، میں نے تو بیٹنگ کر لی، میں نے تو اپنا جو کام تھا وہ دکھا دیا. تو دوسرا کپتان بولتا ہے بھائی ادھر آؤ میاں، فیلڈنگ کرو. یہ کرکٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، صحیح. سمجھے نا. تو ہم کو تو ڈبل ہارڈ ورک کرنا پڑتا تھا نا. اور جب تک آپ کے ہاتھ میں پیارا سا کرکٹ بیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور بالر کو جب آپ چوکے مارتے ہیں، بٹوین دا گیپس مارتے ہیں، بلے میں سے بڑی زبردست آواز آتی ہے ووڈ کی، اور جو ووڈ کی آواز آتی ہے اس سے اتنا نشہ آتا ہے کہ اس کے بعد آپ بلے کو چومتے ہیں کہ جی واہ کیا بات ہے. لہٰذا یہ ایک نشہ ہے، اچھا بیٹنگ کرنا بھی ایک نشہ ہے. لیکن آپ نے اپنی زبردست بیٹنگ سے
پوری دنیا کو جو ایک بہت ہی زبردست کہنا چاہیے تفریح اور ایک ایسا خوشگوار احساس فراہم کیا کہ آج بھی اتنا عرصہ آپ ریٹائر ہو گئے لیکن آج بھی جب کرکٹ کی خوبصورت اسٹائلش بیٹنگ کی بات ہوتی ہے ظہیر بھائی تو وہ پھر آپ ہی کا نام آتا ہے. بس وہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بعض لوگوں میں کوئی قدرتی ہوتا ہے جس میں سٹائل آ جاتا ہے. بہت سے پلیئر ایسے ہیں جن میں سٹائل نہیں تھا لیکن انہوں نے بہت سکور کیا. دیکھو نا ہمارے زمانے میں تو کرکٹ اتنی نہیں تھی, ہمارے زمانے میں تو کاؤنٹی کرکٹ تھی. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, میں نے 15 سال کھیلی ہے تقریباً پاکستان سے کرکٹ, اور 80 سم ٹیسٹ میچز کھیلے, 78 ٹیسٹ میچز 78 سوری. تو آپ خود لگا لیں اندازہ. کتنا مطلب فرق آ جاتا تھا, گیپ آتا تھا, اور یہ ساری اب تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہر روز کرکٹ کھیل کچھ نہ کچھ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ظہیر بھائی جو گلاسٹر شائر سے جب آپ کھیلے وہ کاؤنٹی ایسی تھی کہ جس میں ڈبلیو جی گریس, والٹر ہیمنڈ, یہ سب تھے. وہاں کے جو اسکورر تھے برٹ ایوری, یاد ہیں وہ آپ برٹ کو ابھی ایوری بھی؟ بالکل یاد ہے, بیچارہ کا انتقال ہو گیا, لیکن وی یوز ٹو سٹ ٹوگیدر اور ہم بات کیا کرتے تھے. ہم نے کہا یار برٹ ٹیل می ہاؤ مینی سینچریز آئی ہیو ٹو اسکور ٹو بریک دا ریکارڈ. تو کہنے کے ظہیر اس کے لیے تو پھر بہت زیادہ اسکور کرنا پڑے گا, اس کے لیے تو پھر تم کو بہت عرصے کھیلنا پڑے گا. میں نے کہا دیکھو برٹ, بات یہ ہے یار میں جتنے عرصے بھی کھیلتا رہوں کچھ کرتا رہوں, صحیح. تو میرا کام ہے کرنا. اور ظہیر بھائی وہ آپ کو آپ کی بیٹنگ کے پورے اسٹروکس وغیرہ وہ چارٹ بنا کے خوبصورت وہ آپ کو دیتے تھے, بالکل اور وہ دیتے تھے. خوبصورت ایک رسٹ واچ وہ آپ نے ان کو ہاں پریزنٹ کی تھی. پریزنٹ کی تھی, بالکل 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 بالکل. دیکھیے جو آپ کے لیے کرتا ہے آپ اس کو کچھ نہ کچھ تو تحفہ دیتے ہیں. تو برٹ کو جب میں نے دیا بڑا خوش ہوا, اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں گورا بہت یاد رکھتا ہے. بھئی کس بات پہ دی میں نے, وہ رشوت تو نہیں نا دی, صحیح بات ہے, وہ ایک سمجھیں, دل سے ایک دل سے. محبت. اور ہاں تو میں نے کہا برٹ اگر میں اب آج 100 اور 100 کر گیا, سمجھے, تو پھر میں تجھے یہ دوں گا. اچھا, ہاں کہا اوکے آئی ول پرے فار یو. تو ظہیر بھائی آپ نے اتنی جو سینچریاں کاؤنٹی میں بھی بنائی, انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی بنائی, مطلب مینٹلی اسٹرانگ تو وہ اپنی جگہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, مطلب کہہ کر جاتے تھے کہ آج جو ہے سینچری کا دن ہے؟ نہیں نہیں نہیں. نہیں, یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا, کیونکہ شروع میں کے جو 20-22 رن ہوتے ہیں نا وہ سب سے مشکل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کھلتا جاتا ہے معاملہ. پھر ذرا آپ جو ہیں وہ کھلتے ہیں, اسٹروکس مارنا شروع کرتے ہیں, بولر بھی ہلنا شروع ہو جاتا ہے, اور بولر کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب بھائی ظہیر صاحب جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں ایک لمبی اننگ کھیلنے کے لیے. تو اب یہی ہے کہ کوئی مسٹیک کرواؤ گے تو یہ آؤٹ ہوگا. کیونکہ دیکھیے نا 100 اگر میں فرض کیجئے 50 اوور کھیلتا ہوں تو کتنے اوور کھیل گیا, کتنی بالز کھیل گیا, 350 اوورس کے. 300 بال میں دوسرا بالر تو یہ سمجھتا ہے کوئی نہ کوئی تو غلطی کرے گا نا بھائی, صحیح. اور اگر ہم غلطی نہ کریں تو جب اسکور ہوگا نا. ظہیر بھائی یہ بڑے اسکور کی جو آپ کی عادت وہ ہم نے دیکھی کہ جب انڈیا سے مقابلے شروع ہوئے ایک طویل عرصے کے بعد بشن سنگھ بیدی کی ٹیم آئی, آپ نے رنز کے انبار لگا دیے, اور اس کے بعد دوبارہ جب آئی آپ نے, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے تہیہ کر لیا تھا کہ یہ جو انڈیا کا جو اسپن اٹیک ہے اب ان کا بس ان کو گڈ بائی, آپ ہی کے ذریعے وہ گڈ بائی ہو گئے. بشن سنگھ بیدی کا کیا کامنٹس ہوتے تھے یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ جو آپ نے اتنا ان کو مطلب پھینٹی لگائی ہے اس کے. نہیں مطلب یہ کہ بشن کوئی نہیں بلکہ سب پہ میں اچھا کھیلا ہوں, انڈیا کے اسپنرز پہ سب زیادہ. بس وہ ایک دن پرسنہ میرے پاس آیا, پرسنہ آ کے بولتا ظہیر بھائی یار ہم تینوں چندر شیکھر, پرسنہ, وینکٹ اور بیدی یہ بات کر رہے تھے کہ ظہیر کو کیسے آؤٹ کریں. صحیح. ہم نے کہا بھائی
ایک ایک بالر نے اپنی اپنی رائے دی. نے کہا اس کو یہاں کریں, اس کو یہاں کریں, اس کو یہاں کریں. کہ ہم نے تو سب جگہ گین کر کے دیکھ لی, اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آیا. صحیح. ویک پوائنٹ ہمیں نظر نہیں آیا. تو بس اب یہ ہے کہ کوئی غلطی کرے گا تو بیٹسمین آؤٹ ہوگا. مطلب انہوں نے جو ہے وہ بس ہمت ہار دی اور اس کو حالات پہ چھوڑ دیا تھا. نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بیٹسمین غلطی کرتا ہے نا, 300 بال کھیلے گا تو کوئی نہ کوئی تو غلطی کرے گا. صحیح صحیح. ہم غلطی کرتے نہیں تھے, اور اگر غلطی ہو گئی اور مس ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی نہیں غلطی کرتے صحیح تھے. صحیح صحیح. بھئی اب مل گیا چانس تو اب پھر نہیں چھوڑنا چھوڑنا نہیں اب تو, چاہیے, پھر اب تو تو نہیں چھوڑنا. لہٰذا یہ یاد رکھیے, جب آپ کو موقع ملے کبھی چھوڑنا نہیں, اور اگر چھوڑ دیا پھر آپ کا زندگی بھر کا چانس چلا گیا. تو ظہیر بھائی یہی وجہ تھی جو اتنی لمبی اننگس آپ نے انڈیا کے اگینسٹ کھیلی کہ امول بٹر نے بھی جو ہے وہ اب کہہ دیا کہ ظہیر اب بس کر. ہاں, وہ اس کے خلاف, انگلینڈ کے خلاف دیکھیے میں ایک واحد بیٹسمین ہوں جس نے 100 سینچریاں ڈبل 100 کر کے بنائی. صحیح. جیفری بائیکاٹ نے بھی 100 سینچریاں کی ہیں, لیکن اس نے سنگل سینچری. سنگل سینچری, میں نے ڈبل سینچری کی. کی تھی. کیونکہ عادت, بالکل. عادت کی بات ہوتی ہے. اب وہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کرتے ہو. تو ہمارے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا, اب تو بھیا 20-20 اوور کا کھیل آ گیا ہے, اور او ڈی آئی 40-40 اوور کا کھیل آ گیا ہے. تو گیم ڈفرینٹ ہو گیا ہے, پیسہ اتنا آ گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے, اوپر والا مہربان اس وقت بھی تھا, ابھی بھی ہے. تو مہربانی ہوتی رہے, یہ نہیں ہو کہ ایک دم سے نہیں اللہ یہاں آپ کو جھٹکا خوش لگ رہے. جائے. ہاں ظہیر بھائی 2-4 اور سوال رہ گئے, پھر اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جی. بڑی ویسے تو آپ سے جب اگر ہم انٹرویو کریں تو یہ انٹرویو نہیں ہے, یہ پوری ڈاکیومنٹری اور پوری کتاب چاہیے, اتنا ماشاء اللہ آپ کے واقعات اور ایک وہ ہے. انڈین جب ہم بات کرتے ہیں انڈین ٹیم سے جو آپ کا ہمیشہ سے اسکورنگ ایک وہ رہا, سنیل گواسکر سے آپ کی بڑی پرانی دوستی رہی ہے, جو کہ جی. کیسا مطلب اس دوستی کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو 71 میں آپ جو ہے اوول کے اندر انڈین ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے آپ کو لے کر گئے تھے, چلے گئے. اور ہاں ہاں. اس وقت سے پھر ریسٹ آف دا ورلڈ 11 جو آسٹریلیا میں, وہاں پہ بھی جو ہے مطلب اکٹھے کھیلے, اور اس کے بعد پھر آپس میں بھی رہے, سامنے بھی رہے. تو یہ دوستی کس طرح رہی ظہیر یہ بھائی, دیکھیے بتائیں. ایسا ہوتا ہے کہ انڈو پاکستان کا کچھ ایسا ریلیشن ہوتا ہے کہ ذرا فرینڈلی ہو جاتا ہے. زبان ایک بولتے ہیں, کلچر تقریباً ایک ہے. پھر اس زمانے میں یہ تھا کہ پاکستان کی ٹیم انڈیا سے بہت بہتر ٹیم تھی, تو ہم لوگ ڈومینیٹ کرتے تھے کافی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان سے ہماری فرینکنس بہت تھی, ایک زبان تھی. تو سارے کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی یا کچھ پرٹیکولر؟ بشن سے بہت دوستی تھی, سنیل گواسکر سے بہت دوستی تھی. سنیل گواسکر سے تو بہت تھی, اور بشن سے بہت تھی. یہاں تک کہ جب بشن بیدی, ہم لوگ گولف کلب دلی میں جب میں جایا کرتا تھا, تو ہم لوگ بشن بیدی مجھے دلی میں گولف کلب میں کھانا کھلایا کرتا تھا, اور ہم لوگ بیٹھ کے گپے شپے مارتے تھے, یہ کرتے تھے. لہٰذا ریلیشن شپ جو ہے ہماری اور انڈین پلیئرس کی بہت ہی اچھی رہی ہے. بلکہ اگر آپ چلے جائیں وہاں دلی یا بامبے یا کسی ایک جگہ, اور وہاں پتہ چل جائے کہ میں آیا ہوں یا تو وہ سارے مل جل کے آ جانا, عزت کرنا. اور جب عزت ہوتی ہے تو پھر آدمی کو ملنے میں بھی بڑا مزہ خوشی آتا ہے, آتی ہے, خوشی محسوس. ورنہ وہ اپنی جگہ خوش, آپ اپنی جگہ خوش. لہٰذا میں تو یہ چاہتا ہوں انڈو پاک کی ریلیشن شپ کرکٹ میں بہت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اگر یہ دو نیشن بہت سٹرونگ ہے, یہ ایشین کنٹریز آپس میں بہت سٹرونگ ہے, تو ہمارا ایشیا کا جو گیم ہے وہ اور تھوڑا سا بہت مضبوط ہو جائے گا, اور ایک باؤنڈنگ جو ہے وہ بڑھے گی.
میں تو آئی سی سی پریزیڈنٹ کی حیثیت سے سوچ رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ جو بھی چیئرمین بنتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھی رکھنی چاہیے. تعلقات تاکہ وہ ریلیشن شپ بہت اچھی ہونی چاہیے، جس سے یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ہو تو کبھی ان کے پریزیڈنٹ کو بلا لیا، کبھی ان کے کسی پلیئر کو بلا لیا ایک ہفتے کے لیے، ان کو پاکستان کی سیر کرا دی، تو اس طرح سے جو ہے ریلیشنز بہت اچھے رہتے ہیں. ظہیر بھائی ایک دو سوال کہ اگر ہم آپ کے جس طرح ہم نے کاؤنٹی کی بھی بات کی، تو جس زمانے میں آپ کلب کرکٹ کھیلتے تھے آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنی سینچریاں بنا دی کہ اگر وہ کر لیں تو وہ تو پتہ نہیں کتنی سینچریاں ہو جائیں گی. پاک کریسنٹ سے اسلامیہ کالج جو ہے وہ کتنا یاد آتا ہے کہ اس میں مطلب ایک سپر اسٹار آپ، ایک فلمی اسٹار ندیم، ہاکی کے چیمپئن اولمپئن اصلاح الدین، پھر صحافت میں میر جاوید رحمان، وہ بھی اصلاح بھائی بتاتے ہیں کہ میرے کلاس فیلو تھے، میرے ساتھ بیٹھتے تھے. تو وہ دور اب کس طرح یاد کرتے ہیں؟ بہت پیارا دور. ندیم نے کہا ایک انٹرویو میں نے بات کی ان سے، فلم اسٹار ندیم نے، تو کہنے لگے کہ میں بھی وہ نیٹ پہ جاتا تھا پاک کریسنٹ سے، تو وہ دور کیسا یاد؟ ندیم ہمیں یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، سچی بات یہ ہے. اس زمانے میں ہم لوگ اپنے اپنے چکروں میں لگے. ندیم ایکٹنگ میں لگا ہوگا ہمیں، لیکن یہ کہ اس کو کرکٹ کا شوق بہت تھا تو کھیلا کرتا ہوگا، ڈیفینیٹلی کھیلتا تھا. مجھے بولتا تھا کہ میں کھیلتا ہوں، اسلامیہ کالج سے کھیلتا تھا. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ کرکٹ کا شوق پاکستان میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے. اور ظہیر بھائی وہ واقعہ یاد ہے کہ جب آپ ایک کلب میچ کھیل رہے تھے غالباً، تو آپ کا بلہ ٹوٹا اور آپ نے کہا کہ غلام عباس صاحب تھے جو، وہ یاد ہے؟ وہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ انہوں نے جب ریفیوز کیا تو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ آپ کو ہوئی کہ بلہ نہیں دے رہے وہ؟ لازمی بات ہے. دیکھیے وہ انگلینڈ سے ٹور کر کے آئے تھے، ان کے پاس انگلش ویلو بیٹ تھا، میرے پاس پاکستانی ویلو تھا. میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا انگلش بیٹ، اتنا مہنگے ملتے تھے بھائی، بہت مہنگے مل رہے. تو میرے خیال میں کوئی سینچری کے زیادہ دور نہیں تھا، تو میں نے گٹوٹ، اس کا نام ہے گٹوٹ، اچھا ہم اس کو پیار میں بولتے تھے غلام عباس کو گٹوٹ. اچھا. یار گٹوٹ ہم محلے والے ہیں، میں یہاں رہتا تھا اور وہ سڑک کے اس پار رہتا تھا. اچھا. ہاں، تو میں کہا یار گٹوٹ ذرا اپنا کرکٹ کا بیٹ تو دے یار، میں کھیلوں گا. میں نہیں لیتا. میں کہا اچھا بھائی تیری مرضی، بلہ تیرا، اٹس اپ ٹو یو، اٹس اپ ٹو یو. دیکھیے ہی واز اے ویری ویری نائس مین. دیکھیے ان ساری چیزوں سے آدمی سیکھتا ہے، یہ سبق ہے. ظہیر بھائی آخری سوال آپ کی کپتانی سے متعلق، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جتنا آپ کا ایک یعنی کہنا چاہیے سینیارٹی، سینئر، اس لحاظ سے کپتانی بہت بعد میں آئی آپ کو، اس سے پہلے جو ہے وہ کپتان بننا؟ میں اس لحاظ سے کوئی سیریس تھا بھی نہیں. دوسرے ہمارے سینئر پلیئرز جو تھے وہ اس وقت فلی انچارج تھے اباؤٹ کرکٹ کیپٹنسی. میں نے سوچا تک بھی نہیں زندگی میں کہ میں کبھی کپتان بن سکوں گا پاکستان کا. حالانکہ میں نے کاؤنٹی کرکٹ سے کتنا اسکور کیا، میں نے کپتان کی کوئی تمنا ہی نہیں کی. لیکن آسٹریلیا کا جو ٹور تھا جو 81 82 کا، اس میں آپ کی کتاب میں بھی ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہم نے پڑھی کہ مطلب کافی آپ دل برداشتہ ہوئے آپ اپنے کپتان کے رویے سے کہ آپ کو جو ہے وہ جیف تھامسن کی گیند جو ہے وہ پسلی پہ لگی تھی اور آپ ہوٹل چلے گئے آرام کرنے، پھر انہوں نے بلا لیا اور پھر یہ ہوا کہ مطلب پیٹھ پیچھے باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کو پاسپورٹ دے کر واپس بھیج دو، اور پھر کہا گیا اگر بھیج دیں گے تو وہ ہیرو بن جائیں گے. اس طرح کی بڑی چیزیں ہوئیں. مطلب کتنا وہ ایک سینئر پلیئر کے لیے کتنا ایک مایوس کن بات ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا اپنی کنٹری کے لیے کیا ہو اور آپ سے جونیئر جو ہوں وہ یہ اس تو طرح. کامن چیز ہے یہاں پر، کوئی برا منانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایسی چیزوں کو دل پہ جب بہت سی چوٹیں لگی ہوں تو پھر ان چیزوں کو برا نہیں مناتے. آخری جی ظہیر بھائی، آپ نے جس دور میں کرکٹ کھیلی اس دور میں آسٹریلیا میں ڈینس لیلی، جیف تھامسن، میکس واکر، ٹھیک ہے،
گیری گلمور. اس کے بعد ویسٹ انڈیز کا پوری ایک لائن اپ تھی, اینڈی رابرٹس, وین ڈینیل, مائیکل ہولڈنگ, کولن کرافٹ, گارنر, یہ سب تھے. ادھر آپ پاکستان میں آ جائیں تو کاؤنٹی میں آپ کو عمران کو بھی کھیلنا ہے, سرفراز کو بھی کھیلنا ہے, ادھر رچرڈ ہیڈلی بھی موجود تھے. تو یہ اتنا جو ایک گیلیکسی جس کو کہتے ہیں فاسٹ بالرز کی, اور اس میں ایک اکیلے ظہیر عباس اور رنز کے ڈھیر لگا رہے ہیں, تو کتنا انجوائے کرتے تھے کہ یہ بالرز جو تھے انجوائے کرتے تھے, زیادہ انجوائے کرتے تھے کہ جتنا ٹف آپ کا کمپٹیشن ہوگا اتنا آپ کو کھیلنے میں مزہ آئے گا, اتنا آپ کو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں شروع میں غلط بیٹ نہ ہو جاؤں. اگر میں غلط بیٹ ہو جاؤں گا تو میرا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا. لہٰذا میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ تر سوچ کے ہی جاؤں کس طرح سے میں نے کھیلنا ہے, کس طرح میں نے نہیں کھیلنا ہے. اس کی بال اندر آ رہی ہے, باہر آ رہی ہے, لیکن بال تو وہ کبھی بھی اندر بھی کر سکتا ہے, باہر بھی کر سکتا ہے. لہذا یو ہیو ٹو بی ماسٹر آف آل. اندر والی بال بھی کھیلنی ہے آپ کو, باہر والی بال بھی کھیلنی ہے, آف سپن بھی کھیلنی ہے, لیگ سپن بھی کھیلنی ہے, لیگ کٹر بھی کھیلنی ہے. ظہیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. باتیں تو اور بھی ہو سکتی تھی لیکن وقت کا بھی ہمیں اندازہ ہے, اور آپ کی محبت کہ آپ نے اتنا وقت بھی دیا ہمیں اور نہیں, آپ سے آپ بات تو ہوئی. ہمارے بہت پیارے بچوں میں سے, لڑکوں میں سے ہیں. بچے تو نہیں کہوں گا بہرحال, لیکن یہ ہے کہ بڑا مزہ آیا آپ سے بہت بات کر شکریہ کے. ظہیر بھائی آپ کا. آپ خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ, میرا سلام دعا سب کو دیجیے, تھینک یو سر, تھینک اور یو ویری دعا مچ. کرے پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اوپر جائے. آمین. بہت شکریہ. ویلکم.